बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी। और कुछ लोगों की किस्मत ही ख़राब है कि वो किसी बात पर खुशी मनाने लगते हैं, मिठाइयाँ खाने लगते हैं, तो पता चलता है कि जिस बात पर वो खुशियाँ मना रहे हैं वो खुशी की बात नहीं है और विचू गल कोई हो निकली है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर मुकदमे का जेल में ट्रायल रोकने के हवाले से हुक्म इम्तना जारी कर दिया है, यानी स्टे ऑर्डर दे दिया कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी का जेल में ट्रायल नहीं हो सकता, जिसका मकसद ये कि अदालत ये समझती है कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी का अगर ट्रायल होगा तो ओपन कोर्ट में होगा। लेकिन क्या किया जाए तहरीक इंसाफ के उन मतवालों का कि जिन्होंने इस खबर के बाद खुशियां मनाई कि साइफर केस तो बढ़ गया, हाँ साहब का साइफर केस उड़ गया और साइफर केस ख़त्म हो गया, तो मिठाइयाँ बटी, बंगड़े डाले गए और यहाँ से लेकर अमेरिका तक खुशियाँ मनाई गई तो इमरान खान पर साइफर केस ख़त्म हो गया और इमरान खान जो है वो बाइज्जत बरी हो गया। तो उनके लिए दुख के साथ अर्ज करना पड़ता है कि हाँ सब बरी नहीं हुए, हाँ सब पर साइफर केस ख़त्म नहीं हुआ। हाँ सब के हवाले से जो एक दरख्वास्त थी वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहले ये दायर की गई थी कि इमरान खान का जेल में ट्रायल ना किया जाए। उस पर सिंगल रुकनी बेंच ने ये दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। उसके खिलाफ इंट्रा कोर्ट में अपील की गई थी और ये गैर मतवक्को फैसला नहीं था, क्योंकि जो फैसला देने वाले जज थे उनके बारे में सबको ये इल्म है कि वो भी खान साहब के उन सहूलतकारों में है या उनका भी ताल्लुक उसी हम ख्याल ग्रुप से है जो कि खान साहब के सहूलतकार के तौर पर मारूफ या मशहूर थे। इसलिए कल इमरान खान साहब की नैब के केस में गिरफ्तारी डाल दी गई। लेकिन अगर गिरफ्तारी ना डाली जाती तो भी इमरान खान साहब जेल से रिहा नहीं हो रहे थे, उन पर साइफर केस खत्म नहीं हो रहा था। कल काबीना ने एक मंजूरी दी थी कि इमरान खान साहब का जो भी ट्रायल होगा वो आइंदा जेल में होगा, तो उसके बाद फिर ये स्टे ऑर्डर जो है ये साइफर केस के हवाले से तो वैलिड समझा जा सकता है और साइफर केस की समाअत टिल फर्दर ऑर्डर रोकी जा सकती है। जुमेरात को इस केस की दोबारा समाअत होनी है, इसकी डिटेल मैं आपको बताऊंगा। लेकिन गुजारिश ये कि जो लोग कहते हैं ना जान दे देंगे खान नहीं दे देंगे, तो उनकी इतला के लिए अर्ज है कि खान साहब 100 दिन मुकम्मल कर चुके हैं जेल में, आज उनकी सेंचुरी हो गई है। और वो लोग जो कहते थे कि जान दे देंगे खान नहीं देंगे वो खुद भागे हुए हैं और उनके भागने को 100 दिन मुकम्मल हो गए, तो सेंचुरी भगोड़ों की भी हो गई है और सेंचुरी जेल के उस कैदी की भी हो गई है। हाँ साहब का कल रात ही स्टेटस बदल गया था, अब वो नैब की तहवील में है और उनको एक लंबे अरसे तक जेल में रखने का इरादा है। नैब वाले भी उन्हें अपनी जेल में ले जाने के लिए तैयार नहीं है। तो खान साहब के जो केस की समाअत होनी है अलकादर ट्रस्ट की, तोशाखाना की, उसकी भी अडयाला जेल में ही समाअत होनी है और वो भी ओपन कोर्ट में नहीं होनी। तो इसकी कुछ डिटेल आपको बताएंगे। इसके अलावा एक और खबर बुशरा बीबी के हवाले से, क्योंकि खान साहब के साथ उनकी अहलिया का भी स्टेटस बदल चुका है, उनका नाम ECL में डाला जा चुका है। उनकी गिरफ्तारी के लिए यानी इतलात है कि उनको गिरफ्तार किया जा सकता है, तो वो अपनी गिरफ्तारी रोकने के लिए उन्होंने भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। उनकी दरख्वास्त पर लग गया इतराज़। क्या इतराज़ लगा वो आपको बताएंगे। इसके अलावा इमरान खान साहब की दहशतगर्दी के 3 मुकदमात में ज़मानत पर फैसला महफूज कर लिया है। उनके खिलाफ थाना बाराकू, थाना खन्ना में 14 मार्च को मुकदमा दर्ज हुए थे, तो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने इस केस की समाअत की और इन मुकदमात की ज़मानत का फैसला महफूज कर लिया। फैज़ाबाद धरना केस का एक तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। तो आज जो तहरीरी हुक्मनामा जारी किया गया उसमें ये कहा गया हुकूमत ज़िम्मेदारान के तयन के लिए एक कमीशन तश्कील दे। इस केस की कल दोबारा समाअत है। पुलिस ने साबिक रुकन कौमी असम्बली अली वज़ीर को गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें कोयटा से आते हुए दरा जंदा के करीब गिरफ्तार किया गया है। ये DIG का इलाका है और उनके ज़राए कहते हैं अली वज़ीर के पुलिस ने उनको सुबह से गिरफ्तार किया और अब तक उन्हें ये नहीं बताया गया किस FIR में उन्हें गिरफ्तार किया गया है। अली वज़ीर ने अदालत से अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ यानी हुक्म इम्तनाई भी ले रखा कि उनको किसी मुकदमे में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। लेकिन पुलिस ये कहती है कि अली वज़ीर इदारों के खिलाफ तकारीर और नक्स आमा इसके
مرتکب ہوئے ہیں اور ان کے خلاف نقص امن کا مقدمہ درج ہے. 20 سپٹمبر 2023 کو انہیں اڈیالہ جیل سے رہا کیا گیا تھا. ان کے خلاف اسلام آباد کے مختلف تھانوں میں مقدمہ درج تھے. تو علی وزیر جو ہے وہ ہر دوسرے دن دوسرے ہفتے وہ پکڑ لیے جاتے ہیں اور ان کے اوپر اسی قسم کے مقدمات ہیں. اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو بہت گرج برس رہے ہیں. انہوں نے اپنی پولیٹیکل کمپین شروع کر دی ہے. تو ان کی تقاریر سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ الیکشن میں ان کا ہدف جو ہے وہ ایک ہی جماعت ہے اور وہ ہے مسلم لیگ نون. پی ایم ایل این کے سربراہ نواز شریف کو آج انہوں نے ڈائریکٹلی مخاطب کیا, ٹارگٹ کیا اور ان کو باقاعدہ تھریٹ بھی کیا. اور ظاہر ہے اگر پیپلز پارٹی اور نون لیگ آپس میں بیان بازی کریں تو اس کا مطلب یہ کہ وہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی ان کے مد مقابل جماعت نہیں ہے. تو پیپلز پارٹی کا بھی ٹارگٹ تحریک انصاف نہیں ہے اور نہ وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی جماعت دوبارہ اقتدار میں آ سکتی ہے, اور نہ ہی ان کا کوئی مقابلہ پی ٹی آئی سے ہے. تو مقابلہ سیدھا سیدھا پی ایم ایل این سے, جس کے بارے میں پیپلز پارٹی یہ تاثر دینے میں کامیاب ہو رہی ہے کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے اقتدار میں آنا چاہتی ہے. تو آج انہوں نے نواز شریف کو کہا کہ میاں صاحب لاہور تک رہو, لاہور سنبھال لو, لاہور تک تو نکل رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نواز شریف کو دوسرے اداروں کو نہیں کہنا چاہیے کہ میرے لیے جگہ بنائیں, تو میاں صاحب پنجاب میں فوکس کریں. ویسے بلاول بھٹو صاحب نے یہ ازیوم کیا یا ان کی اطلاع ہے کہ میاں صاحب کہہ رہے ہیں اداروں کو کہ ان کے لیے کوئی جگہ بنائیں, جبکہ ہماری اطلاع یہ کہ میاں صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ میری جان چھڑاؤ, میرے تے الزام لگ رہا ہے. نواز شریف کے حوالے سے بلاول بھٹو نے انہیں لاہور تک محدود رہنے کی تجویز دی ہے اور کہا ہے کہ جناب یہ ہر کسی کا حق ہے کہ دوسرے صوبے میں جا کے سیاست کرے, مگر لاہور میں میاں صاحب کے لیے مشکلات پیدا ہو گئی ہیں اور لاہور پر فوکس کریں اور ان کو حل کریں. تو شاعر یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہے کہ میاں صاحب اگر آپ سندھ میں آئیں گے تو ہم پھر جو ہے وہ یعنی تاڑے گریبان میں پھڑا گے, کیونکہ سندھ پر پیپل پارٹی سمجھتی کہ اس کے علاوہ کوئی جماعت نہیں آ سکتی. اور یہ بڑے عرصے بعد پی ایم ایل این نے سندھ میں اپنی ایک جو تنظیم ہے اس کو ریڈو کیا ہے, تنظیم سازی کی ہے. بشیر میمن کو صدر بنا دیا گیا اور وہ پیپل پارٹی کے پرانے بابے ڈھونڈ کے ان کو پی ایم ایل این میں شامل کرا رہے ہیں اور الیکٹیبلز کو پی ایم ایل این میں شامل کرا رہے ہیں. تو یہ پیپل پارٹی کے لیے تھریٹ تو ہے. تو پھر بلاول صاحب سمجھتے ہیں کہ میں بھی لاہور جا کے پھر کرا گا, تو ویلکم. پیپل پارٹی کے لیے پنجاب تو ان کا ایک ہوم گراؤنڈ رہا ہے. بے نظیر بھی یہاں سے بہت جیتی ہیں, بھٹو صاحب تو ہمیشہ پنجاب سے سویپ کرتے رہے, تو ان کا ہوم گراؤنڈ ہے, ویلکم. تو پنجاب میں جس طرح بھٹو صاحب کو کبھی نہیں روکا گیا, بے نظیر کو کبھی نہیں روکا گیا, بلاول بھٹو کو بھی کوئی نہیں روکے گا, تو سندھ میں بھی کسی اور سیاسی جماعت کو کسی کو روکنے کا حق نہیں ہے. لیکن وہ کہتے ہیں نا میچ سے پہ گیا. اب بلاول بھٹو میاں نواز شریف کو مشورہ دے تو اس کا مطلب سمجھ لے کہ سیاست کا لیول کیا ہو چکا ہے. گل جڑی ہے نا ود گئی مختاریہ. اس کے علاوہ پنجاب میں اسموک بہت تیزی سے پھیل گئی ہے اور اب پنجاب حکومت پریشان ہو گئی ہے. عدالتوں میں بھی اس کے خلاف درخواستیں ہیں. جو پنجاب کے مختلف شہروں کے ڈپٹی کمشنر ہیں ان کی شامت آئی ہوئی ہے. عدالتیں انہیں ڈانٹ رہی ہیں اسموک روکے, اور اسموک کی وجہ وہ سمجھتے ہیں کہ فصلوں کی جو باقیات ہیں وہ جلائی جا رہی ہیں, اس کی وجہ سے اسموک ہے. تو پنجاب کے جو وزیر ٹرانسپورٹ ہے آج انہوں نے کہا کہ پنجاب حکومت یہ سوچ رہی ہے کہ ہفتے میں 2 روز جو ہے ورک فرام ہوم کیا جائے, آن لائن سکولنگ شروع کی جائے اور پبلک ٹرانسپورٹ کو محدود کیا جائے. یعنی جو ایس او پیز کرونا کے دنوں میں تھے وہی پنجاب میں اگلے چند ہفتوں تک لاگو کرنے پر غور کیا جا رہا ہے. پچھلے ہفتے بھی فیصلہ کیا گیا تھا کہ ہفتے اور اتوار کو جزوی لاک ڈاؤن رہے گا, لیکن بارش ہو گئی اور اسموک کم ہو گئی تو فیصلہ واپس لے لیا گیا. لیکن اب دوبارہ پنجاب میں اسموک پھیل گئی ہے اور فضائی آلودگی کے باعث جو ہے وہ بیماریاں بڑھ رہی ہیں, سانس لینے میں پریشانی ہے. جو مینجمنٹ ہماری وہ سمجھتی ہے کہ یہ جو گاڑیاں ہیں ان کا دھواں ہے اور پھر یہ جو انڈسٹری کا دھواں ہے, پھر جو بٹے چل رہے ہیں, بٹا مالکان اینٹیں بنتی جہاں پہ اس کا دھواں ہے, اور زرعی زمینوں پر جو فصلوں کی باقیات جلائی جا رہی ہے, اس کی وجہ سے اسموک بڑی ہے. تو حضور اسموک صرف پنجاب میں نہیں ہے, اسموک انڈیا کے پنجاب میں ہے, انڈیا کے نارتھ میں ہے, دلی میں ہے, بامبے میں ہے, اور جگہوں پہ بھی ہے. اور کل تو دیوالی تھی انڈیا کے اندر, تو 2 روز میں انڈیا کے اندر دیوالی پہ جتنے پٹاخے پھوٹے ہیں اس کا دھواں پاکستان کی طرف بھی آتا ہے. تو اسموک نے بڑھنا ہی بڑھنا ہے. تو پنجاب کے ڈپٹی کمشنر اسے کیسے روک سکتے ہیں؟ لیکن اس پر یہ کیا جا سکتا ہے, لیکن عدالت ہی سمجھتی ہے کہ نہیں انتظامیہ اسموک روک سکتی ہے. تو کل کو یہ
عدالت یہ بھی کہے گی کہ انتظامیہ کو چاہیے کہ بارش کا انتظام کرے، انتظامیہ بارش کرا سکتی ہے، تو عدالتیں جو ہے نا وہ گراؤنڈ ریئلٹی کو مد نظر رکھے بغیر اپنے وہ اختیارات کو استعمال کرنے پہ تلی ہوئی، تو اب کیا کہا جا سکتا ہے، ان کا اللہ ہی حافظ ہے۔ تو پنجاب میں سخت فیصلے کیے جانے کی توقع ہے، اور مارکیٹیں بھی ہفتے میں 2 دن بند رکھنے کی تجویز ہے۔ اس کے علاوہ بجلی مہنگی ہو رہی ہے، اور ملک بھر میں بجلی 1.30 روپے مہنگی کرنے کی درخواست جو ہے وہ نیپرا کو جمع کرا دی گئی۔ مختلف بجلی کمپنیوں نے کہا ہے جناب بجلی مہنگی کرو، بجلی بہت سستی آپ دے رہے ہیں صارفین کو، اور ہمیں تو کمائی نہیں ہو رہی۔ تو اب مزید 1.30 روپے، پہلے ہی بجلی نے عوام کے 14 طبق روشن کیے ہوئے ہیں، لیکن جو پاور کمپنیاں ہیں ان کا پیٹ ہی نہیں بھر رہا، ان کی ہوس ہی نہیں ختم ہو رہی، اور IMF نے علیحدہ دباؤ ڈالا ہوا ہے کہ بجلی کے بل بڑھاؤ، گیس کی قیمتیں زیادہ کرو، اور پیٹرول مہنگا کرو۔ اب پیٹرول کے بارے میں خبر تو یہ ہے کہ شاید اس کی قیمت میں کچھ معمولی سی کمی ہو جائے۔ آج 14 ہے، کل 15 ہے، تو ان بٹوین فیصلہ آنے والا ہے۔ تو یہ کی جا رہی ہے کہ 10 سے 15 روپے پر لیٹر پیٹرول کم ہوگا، لیکن اصل موضوع تو خان صاحب کا اور خان صاحب کے حوالے سے ہونے والے فیصلوں کا ہے، کیونکہ سیاست میں آج کل 2 ہی باتیں چل رہی ہیں۔ باقی سیاسی جماعتیں پولیٹیکل کمپین چلا رہی ہیں، خان صاحب اپنے مقدمات بھوگ رہے ہیں۔ آج نواز شریف بھی بلوچستان میں ہے، اور انہوں نے وہاں پہ باپ پارٹی اور دیگر لوگوں سے ملنا ہے، تو اس کی بھی ظاہر ہے ان کی مخالف سیاسی جماعتوں کو خاصی وہ کہتے ہیں تکلیف ہے، کیونکہ بلاول بھٹو صاحب نے بھی کہا کہ یہ جو نواز شریف دورہ کر رہے ہیں نا بلوچستان کا، یہ ان کی کمزوری ہے۔ بھئی کمزوری کیسی ہوگی؟ کسی بھی سیاسی جماعت کو کسی بھی صوبے کا دورہ کرنا چاہیے، اور میرا تو خیال نواز شریف کو سندھ میں بھی جانا چاہیے، اور سندھ میں مختلف جلسے کرنے چاہیے، کراچی میں کرنے چاہیے۔ بڑا عرصہ ہو گیا نواز شریف صاحب نے کراچی کو MQM کے اوپر چھوڑا ہوا ہے، اور باقی کے سندھ کو پیپل پارٹی کے اوپر چھوڑا ہوا ہے، اور یہ ان کی اعلیٰ ظرفی ہے۔ اور KPK انہوں نے جہاں وہ 2013 میں حکومت بنا سکتے تھے، وہ بھی انہوں نے عمران خان کو دان کر دی تھی کہ چلیں وہ حکومت بنا لیں۔ تو نواز شریف جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کو جو ساتھ ملا کر چلنے کی خواہش رکھتے ہیں، میں ان کو بہت سارے الیکٹیبل بھی مل رہے ہیں، بہت ساری سیاسی جماعتیں ہوا کا رخ بھانپ کر اب نون لیگ میں شامل ہو رہی ہیں۔ اس کی وجہ اسی وجہ سے تو پیپل پارٹی کو ظاہر ہے دکھ بھی ہے، اور وہ افسوس بھی ہے کہ بلوچستان ان کے ہاتھ سے نکل گیا۔ بلوچستان پہ زرداری صاحب کا بڑا ہولڈ تھا، یہ باپ پارٹی اور دیگر جماعتیں جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں، زرداری صاحب بلوچیوں کو اپنے ساتھ ملا لیتے، کیونکہ وہ خود کو بلوچ کہتے ہیں، وہ ہے بھی بلوچ۔ زرداری ایکچولی سندھی نہیں ہے، وہ بلوچی ہیں، اور وہ سندھی بلوچی کہلاتے ہیں، تو سندھ میں بھی ان کو فائدہ ہو جاتا ہے، بلوچستان میں فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک اپڈیٹ ہے۔ اب آ جاتے ہیں خان صاحب کے موضوع کے اوپر۔ سائفر کیس میں آج 2 رکنی بینچ نے عمران خان کا جیل میں ٹرائل روکنے کا حکم دے دیا۔ اس کیس کی سماعت جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس سمن رفت امتیاز پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے کی۔ یہ انٹر کورٹ اپیل تھی، یعنی پہلے فیصلہ ہو چکا تھا، اس کے خلاف اسی عدالت میں دوسری اپیل کی گئی۔ اس میں اٹارنی جنرل منصور عوان نے عدالت کو بتایا کہ فیڈرل کیبنٹ نے سائفر کیس کے جیل ٹرائل کی منظوری دی ہے۔ عدالت نے کہا کہ وہ نوٹیفکیشن ہم دیکھیں گے کہ اس میں کیا لکھا ہے، جیل ٹرائل ہوگا تو یہ غیر معمولی ٹرائل ہوگا۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ یہ غیر معمولی ٹرائل نہیں ہے، بلکہ یہ جیل ٹرائل ہے، صرف جیل ٹرائل ہے۔ جسٹس میاں گل حسن نے کہا کہ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ایسے کیا غیر معمولی حالات تھے کہ یہ ٹرائل اس طرح چلایا جا رہا ہے۔ تو بادی نظر میں جیل ٹرائل کے تینوں نوٹیفکیشن ہائی کورٹ کے متعلقہ رولز کے مطابق نہیں ہے۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ میں تمام متعلقہ اداروں سے ریکارڈ لے کر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ چیئرمین PTI کے وکیل سلمان اکرم راجہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی 5 گواہ اس وقت بھی جیل میں بیان ریکارڈ کرانے کے لیے موجود ہیں، کیونکہ دوسری طرف سائفر کیس کی جیل میں ٹرائل چل رہا تھا، اور 3 گواہوں کے بیان جو ہے وہ ہو چکے ہیں، اور باقی کے گواہوں کے بیان آج ریکارڈ ہونا تھے یا ہو رہے ہوں گے۔ تو اسی دوران جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی کیس چل رہا تھا، تو دونوں طرف کیس برابر چل رہا تھا۔ تو سلمان اکرم راجہ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے کہا جی 5 گواہ تو اس وقت بھی جیل میں ریکارڈ کرا رہے ہیں بیان۔ تو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ بہت سے سوالات ہیں جن کے جواب دینے کی ضرورت ہے۔ وفاقی کابینہ نے 2 دن پہلے جیل ٹرائل کی منظوری دی، اس کی وجہ کیا تھی؟ اور سب سے اہم سوال یہ کہ منظوری سے پہلے ہونے والی عدالتی کارروائی کا سٹیٹس کیا ہوگا؟ ریکارڈ کے مطابق آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے جج کی تعیناتی ایگزیکٹو نے کی، چیف جسٹس سے رائے لی گئی، لیکن یہ پروسیس ایگزیکٹو نے شروع کیا اور مکمل کیا۔
تو جیل ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل پر عدالت نے اسٹے آرڈر دے دیا اور کہا جناب اب آپ نے اس کے اوپر جیل کے اندر سماعت نہیں کرنی، اور 16 نومبر جمعرات کو سارا ریکارڈ لائیں اور وجوہات بتائیں کہ جیل میں ٹرائل کیوں ضروری ہے۔ تو عدالت نے اس کے اوپر حکم امتناع دے دیا، یعنی عمران خان صاحب کا فی الحال 2 دن کے لیے جیل میں ٹرائل رک گیا، 2 دن کا ان کو ریلیف مل گیا سائفر کیس میں۔ لیکن ساتھ ہی نیب کورٹ کے جج صاحب سے آج کسی نے پوچھا کہ جناب عمران خان کا ٹرائل کہاں کرنا ہے؟ انہوں نے کہا جہاں پہ نوٹیفیکیشن ہوگا، اگر ہمیں اڈیالہ جا کر کرنا پڑا تو اڈیالہ جیل جا کر کر دیں گے۔ یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ عدالت جو ہے، بڑی عدالت، اس کی طرف سے کیا ہدایت آتی ہے اور جو ہائر اتھارٹی ہے وہ کیا کہتی ہے۔ تو جج بشیر نے بھی اس کیس کو جیل میں ٹرائل کرنے کا یعنی اشارہ دے دیا۔ تو اب یوتھی اس پہ بڑے خوش تھے کہ عمران خان کا سائفر کیس اڑ گیا، عمران خان صاحب توشہ خانہ کیس میں بھی بری ہو گئے، عمران خان سائفر کیس میں بھی بری ہو گئے، عمران خان صاحب القادر ٹرسٹ اور وہ جو توشہ خانہ کیس نیب کے پاس ہے اس میں بھی بری ہو جائیں گے، اور 9 مئی کیس میں تو ان کے اوپر کوئی جرم ہی نہیں ہے۔ یعنی اس قدر سادہ دلی ہے حضور کے جس کی انتہا نہیں ہے، کہ ابھی بھی انہیں لگتا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے، وہ بے گناہ ہے، ان کے اوپر مقدمات جو وہ سارے اڑ گئے۔ توشہ خانہ میں ان کی سزا معطل ہوئی ہے، ختم نہیں ہوئی، وہ سزا کسی بھی وقت ان کو دوبارہ بھگتنی پڑ سکتی ہے۔ سائفر کیس جو ہے وہ ختم نہیں ہوا، اس کے اوپر حکم امتناع آیا کہ اس کا جیل میں ٹرائل نہیں ہو سکتا۔ اب اگر عدالت اس فیصلے پہ قائم رہتی ہے کہ جیل میں ٹرائل نہیں ہو سکتا تو اوپن کورٹ میں ہو جائے گا، لیکن سائفر کیس تو ختم نہیں ہوا، اور پھر نیب کا کیس شروع ہو گیا۔ اور انصار عباسی صاحب نے آج ایک خبر دی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جیل میں قید پی ٹی آئی کے چیئرمین کسی بھی وقت نیب کی حراست میں جانے والے ہیں۔ ویسے یہ انہوں نے شاید پہلے لکھ دیا تھا، لیکن وہ نیب کی حراست میں جا چکے ہیں، اب وہ ڈیلا جیل میں نیب کی حراست میں۔ تو انصار عباسی صاحب کا کہنا ہے کہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ طویل عرصے تک جیل میں رہنے والے ہیں، چاہے انہیں سائفر کیس میں سپریم کورٹ سے ضمانت ہی کیوں نہ مل جائے۔ تو اس بات کا امکان موجود تھا کہ سائفر کیس میں انہیں ریلیف ملے گا، چاہے انہیں یہ انٹرا کورٹ اپیل میں مل جاتا، چاہے انہیں سپریم کورٹ میں جا کے ضمانت مل جائے، کیونکہ وہاں بھی ان کی ضمانت لگی ہوئی ہے۔ تو اسی یعنی یہ غیر متوقع کو فیصلہ نہیں تھا، اور خاص کر جسٹس گل حسن اورنگزیب جس بینچ میں ہو تو وہاں پر اس بات کی توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ خاص سب کو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ریلیف ضرور دیں گے۔ اب پاکستان کی عدالتوں میں آپ کو پتہ ہے جس جج کے سامنے کیس لگے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کا رجحان کیا ہوگا۔ یہ بڑی پریڈکٹیبل عدالتیں ہوں گی ہماری، عدالتوں نے خود کا کنڈکٹ ایسا کر لیا ہے کہ آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اس بینچ کے سامنے کون سا کیس لگا اور اس کا فیصلہ کیا ہو سکتا ہے یا اس کے ریمارکس کیا ہو سکتے ہیں۔ تو اس کیس میں اندازہ تھا کہ یہ فیصلہ آ سکتا ہے۔ انصار عباسی صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان کا پیر کو ریمانڈ حاصل کرنے کے باوجود چیئرمین پی ٹی آئی جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں رہیں گے، جہاں وہ پہلے ہی سائفر کیس میں جوڈیشل حراست میں ہیں۔ نیب والے انہیں اپنی جیل میں منتقل نہیں کرنا چاہتے، تو اسی لیے آج نیب کے جو جج صاحب ہیں نا، انہوں نے کہہ دیا کہ ان کو شاید یہاں نہ لایا جائے، سیکورٹی ریزن ہے۔ اب عمران خان کے جو سیکورٹی ریزن ہے وہ سب کو پتہ ہے۔ عمران خان خود بار بار کہہ چکے جی مجھ پر جیل سے باہر کئی مرتبہ حملہ ہو چکا ہے، وزیر آباد میں حملہ ہوا، اور وہ کہتے ہیں جی کچھ ایسے حملے جو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، کچھ خفیہ حملے بھی ہیں جو انہوں نے ظاہر نہیں کیے کیونکہ ان کا پھر ان کو ایویڈنس دینا پڑے گا، لیکن وہ کہتے ہیں بڑے حملے مجھ پہ ہوئے ہیں۔ جیل میں بھی زہر دینے کی بات ہوئی کہ مجھے جیل میں زہر دیا جا رہا ہے، تو عمران خان کی سیکورٹی سب سے بڑا کنسرن ہے۔ تو وہ اپنے آپ کو کیموفلاج کر کے جایا کرتے تھے، اپنے سیکورٹی گارڈ کو انہوں نے بلٹ پروف جیکٹیں اٹھوائی ہوتی تھیں، خود وہ ایک فوڈ پانڈا کا ڈبہ، وہ جو لوہے کی بالٹی ہوتی ہے وہ انہوں نے سر پہ پہنی ہوتی تھی کالے رنگ کی۔ اچھا، اس کے بارے میں تو لوگ کہتے ہیں شاید ان کی اہلیہ نے کہا تھا کہ آپ کو براہ راست دھوپ نہیں پڑنی چاہیے۔ ویسے تو ہم نے سنا ہے کہ پرانے مال کو اگر دھوپ لگوائی جائے تو اس کی بدبو نکل جاتی ہے اور وہ یعنی فریش ہو جاتا ہے۔ یہ ویسے اس کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا عمران خان کے معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن میں نے اسے سنا ہے کہ دھوپ لگوانی چاہیے، اور دھوپ پھر وٹامن ڈی بھی ہوتی ہے، لیکن ان کی اہلیہ کی فرمائش تھی یا ان کی سیکورٹی تھی، تو بنیادی طور پر ان کا سیکورٹی کا ایشو تھا۔ اب وہی سیکورٹی اگر گورنمنٹ دے رہی ہے اس پر اعتراض ہے کہ نہیں جی ان کو جیل سے باہر لائیں اور لا کے عدالت کے سامنے کھڑا کر دیں۔ اگر وہاں پہ عمران خان صاحب کو کوئی اٹیک ہو گیا تو کون ذمہ دار ہے؟
تو وہ مٹھائیاں جو ہے نا وہ آج دھری کی دھری رہ گئی ہیں. عمران خان صاحب کو جو ریلیف ملا ہے وہ سمجھ لیں کہ ایسے ہی ہے جیسے اسموک کی وجہ سے اسکولوں میں 2 دن کی چھٹیاں ہو جائیں. بچوں کو کہہ دیا جائے کہ بیٹا آپ نے اسکول نہیں آنا کیونکہ اسموک بڑی ہے, تو آپ کو جو ہے وہ چھٹی جو ہے وہ ہفتے اور اتوار کی ویسے ہی آپ کو ہوتی ہے, تو چلے آپ کو جمعے کی بھی چھٹی دے دی. تو ایسی چھٹیاں دی گئی ہیں. اس پر جو ہے وہ بھگڑے ڈل اس پر جو ہے وہ تمالے پڑ رہے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب جو ہے وہ ان کے اوپر یہ کیس ختم ہو گیا. تو عمران خان نیازی صاحب کی جان نہیں چھوٹی اور نہ جان چھوٹنی ہے. ابھی تو ان کی سینچری ہوئی ہے, پھر انہوں نے ڈبل سینچری کرنی ہے, ہوسٹر ٹرپل سینچری کر دیا, ریکارڈ توڑ دیں. خان صاحب ریکارڈ توڑے بغیر باہر نہیں آتے, تو انہوں نے کوئی نہ کوئی ریکارڈ توڑ کر آنا ہے. آج ایک عدالت میں جج صاحب نے بھی لطیفہ سنایا. اب وہ لطیفہ بڑا دلچسپ لطیفہ ہے. یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں جسٹس طارق محمود جہانگیری. ان سے ایک ملزم نے سزا کے خلاف اپیل کی ہوئی تھی. اس میں وکیل نے کہا جی التوا دے دیں اس کے اوپر. تو جسٹس طارق محمود جہانگیری نے کہا کہ آپ دلائل دیں, کیس کو ختم کریں, یہ التوا کیوں مانگ رہے ہیں, یعنی کوئی اور ڈیٹ پا دو. تو وکیل نے کہا میں بالکل دلائل دینے کو تیار ہوں, لیکن میں غلطی سے کیس فائل بینچ نمبر 2 پر بھول آیا ہوں. تو جسٹس طارق محمود جہانگیری نے کہا کہ آپ کس بات پر, لاہور کے وکیل کا لطیفہ یاد آ گیا. لطیفہ سناتے ہوئے انہوں نے کہا کہ لاہور کے مشہور وکیل کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ کیس میں التوا لینے کے ماہر ہیں, یعنی طریقہ پواندے آدھی نے, تاریخ پہ تاریخ. وکیل صاحب التوا کے بعد اگلی سماعت پر عدالت پہنچے تو عدالت نے کہا کہ دلائل دیں. وکیل بولے ساری رات تیاری کی, صبح فائل بچہ بیگ میں لے کر اسکول چلا گیا, التوا دے دیں. تو اس طرح کے التوا جو ہے نا وکیل عدالتوں میں مانگتے ہیں, اور اسی قسم کے التوا پھر جب انہیں ملتے ہیں تو وہ اسکول کے بچوں کی طرح بھگڑے ڈالتے ہیں. تو آج پی ٹی آئی والوں نے بھگڑے ڈالے کہ عمران خان کا سائفر کیس مک گیا. جناب سائفر کیس نہیں مکیا, سائفر کیس میں ابھی بہت کچھ باقی ہے. ابھی تو گواہ, وعدہ معاف گواہ باقی ہے, اور یہ کیس اگر جیل میں نہ چلا تو اوپن کورٹ میں چل جائے گا. اب اس کیس میں عمران خان صاحب کو کیا ریلیف مل سکتا ہے؟ ان کی ضمانت ہو سکتی ہے, یس وہ ہو سکتی ہے, ضمانت ان کا حق ہے, سپریم کورٹ میں درخواست ہے, سپریم کورٹ ان کو بیل دے دے گی. اسی لیے تو سیاحوں نے اگلے کیس میں گرفتاری ڈال دی ہے. تو اب ہونا یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں نا عمران خان کے ساتھ چوہے بلی کا کھیل کھیلا جا رہا ہے. اگر آپ دیکھیں تو یہ نظر آ رہا ہے کیٹ اینڈ ماؤس. وہ ایک کیس میں ان کو تھوڑا ریلیف دیتے ہیں, دوسرے کیس میں پکڑ لیتے ہیں, پھر ریلیف دیتے ہیں, پھر پکڑ لیتے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار آفیسر چیئرمین پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی کی کیس میں مقدمے میں گرفتاری اور طلبی سے روکنے کے معاملے پر اعتراض کیا. بشرا بی بی آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئی تھی. انہوں نے درخواست دی کہ جی مجھے گرفتاری کا خدشہ ہے اور تمام متعلقہ اداروں سے پوچھا جائے کہ مجھے کس مقدمے میں گرفتار کرنا ہے, مقدمہ کون سا ہے, اور تب تک جو ہے وہ مجھے اسٹے آرڈر دیا جائے. لطیف کوثر نے ان کی درخواست دی تھی. تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار آفس نے اس پر یہ اعتراض لگایا کہ بغیر کسی ایف آئی آر کے ضمانت کی درخواست کیسے قابل سماعت ہے, بغیر تفصیل کسی مقدمے کے ضمانت کیسے دی جا سکتی ہے. تو اعتراض یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا کہ پہلے آپ بتائیں کس ایف آئی آر میں, کس مقدمے میں آپ ضمانت چاہتی ہیں, کیونکہ یہ بلائنڈ ضمانت مانگی گئی ہے نا. عمران خان والی عادت ہے نا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان صاحب کو اس طرح کا ریلیف دیا ہوا ہے. اگر شوہر کو دے سکتے ہیں ضمانت تو بیوی کو بھی دے دینی چاہیے. لیکن ابھی اعتراض لگ گیا. فرح عرف گوگی, انہوں نے ایک دھماکہ کیا ہے, اور وہ خود تو پاکستان نہیں آئی لیکن پاکستان میں لوگوں کو نوٹس بھیج رہی ہیں. انہوں نے تعلق کو 5 ارب روپے ہرجانے کا نوٹس بھیجا ہے اور اپنے وکیل اظہر صدیق کی وساطت سے بھیجا. خود لوگ بھاگے ہوئے ہیں, یعنی وکیل بھی پاکستان میں نہیں ہے, جو مدعیہ ہے وہ بھی پاکستان میں نہیں ہے, اور پاکستان میں عطا تاڑر صاحب کو نوٹس بھیج دیا ہے. انہوں نے کہا جی کہ اگر عطا تاڑر نے معافی نہ مانگی, ہرجانہ ادا نہ کیا تو عدالتوں سے رجوع کیا جائے. تو عطا تاڑر نے جواب دیا کہ نوٹس ملیا ککھ نہ ہلیا, کیوں سونے دا گلا کرا, میں تو لکھ واری بسم اللہ کرا. یہ بھی بڑے کامیڈی ہیں, ایویں نہیں ڈنٹونا کہندے. تو فرح گوگی کے بھجوائے گئے نوٹس کا میں منہ توڑ جواب دوں گا, یہ اللہ تعالیٰ کا جواب ہے. وہ کہتے ہیں اب ذرا خود ہمت کریں فرح صاحبہ, پاکستان آ جائیں تو پھر 2 ہاتھ کر لیں گے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ویلاگ میں. اپنا گرد و نواح کو لوگوں بہت خیال رکھیے گا.